बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी फाइल खोलने जा रहे हैं जो सदियों से बंद है। वो फाइल जो मुसलमानों के सबसे गहरे तनाज़ों को बेनकाब करती है। कुरान एक मोहम्मद को पेश करता है और हमारी तहजीब, हमारी रिवायात, हमारी कसीदे और हमारी सियासत एक बिल्कुल दूसरा मोहम्मद बना देती हैं। एक तरफ एक बशर, एक रसूल, दूसरी तरफ एक नूरानी, कुदरती, हमेशा हाजिर हस्ती। ये तब्दीली किसने की, कब हुई, क्यों हुई, और क्या हम नबी से वैसा प्यार कर रहे हैं जैसा कुरान चाहता है, या वैसा जैसा हमारी कल्चर ने हमें सिखा दिया? खुशामदीद द मिसिंग डॉट्स में, जहां हम वो सच जोड़ते हैं जिनको जोड़ना मना कर दिया गया था। हाँ, और देखें, ये जो मौजू आज आपने छेड़ा है ना, ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे गहरे जज्बात और अकीदत से है। मैं यहाँ शुरू में ही वाजे कर दूं कि आज हम किसी पर तनकीद करने नहीं बैठे, ना ही हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी है। सही बात है। मैं ये सोच रहा था कि हम इसे प्योरली इल्मी अंदाज में देखें। जी, हम सिर्फ तारीख और कुरान के हवालों को ठंडे दिल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कहाँ से आगाज करें? हम बुनियाद क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे बेहतर तो यही है कि हम वहां से शुरू करें जहां से असल दस्तावेज उतर रही थी, यानी कुरान से। जब हम इस तब्दीली को समझना चाहते हैं तो पहले वही का दौर देखना होगा ना। सही। अब आप सूरह अल कहफ की आयत नंबर 110 पर गौर करें। वहां अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके एक बड़ा वाज़े हुक्म दिया, कोई इब्हाम नहीं छोड़ा। अच्छा, क्या फरमाया वहाँ? वहां हुक्म है कि कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ पर वही आती है। सुभान अल्लाह, बशरुन मिस्लुकुम। जी बिल्कुल। और देखिए, ये अल्फाज किसी आम मुफस्सर के नहीं है, ये खुद अल्लाह ने चुने हैं ताकि इंसानियत और बशरियत की एक ठोस बुनियाद तय हो जाए। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक आयत नहीं है। अगर हम सूरह अल आराफ की आयत 188 देखें, वहाँ भी तो यही बाउंड्रीज है ना। जी, वहाँ क्या बयान हुआ है आपके जहन में? वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया कि मैं अपने लिए किसी नफ़ा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, और अगर मैं गैब का इल्म रखता तो बहुत सी भलाइयाँ जमा कर लेता। सही। ये एक बहुत ही ताकतवर स्टेटमेंट है ना? मतलब सोचिए ज़रा, अगर मैं इसको एक आम मिसाल से समझूं, तो आप इसे एक आईने और सूरज की मिसाल ले लीजिए। आईने और सूरज की मिसाल? वो कैसे? देखें, आईना सूरज की रोशनी हम तक पहुंचाता जरूर है, उसके बिना हम रोशनी का वो रुख नहीं देख सकते। आईने की अहमियत अपनी जगह बहुत बड़ी है। सही बात है। लेकिन आखिर में आईना खुद तो सूरज नहीं बन जाता ना। उसकी अपनी असलियत तो एक आईने की ही रहती है। क्या बात है! ये आईने वाली मिसाल इस बुनियादी फर्क को बहुत खूबसूरती से वाज़े कर देती है। शुक्रिया। असल में कुरान इस बात पर इसलिए इतना जोर दे रहा था क्योंकि उस दौर की जो आसपास की तहजीबें थी ना, जी, उनमें क्या होता था? उनमें ये बड़ा आम रिवाज था कि लोग अपने पैगंबरों की इज्जत करते करते उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खुदा के बराबर ला खड़ा करते थे। जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा के साथ किया। बिल्कुल। तो अब आप इस आईने और सूरज वाले फर्क को सहाबा के रवैये में देखें। जी, उनका क्या रवैया था? उन्हें इसमें कोई कंफ्यूजन थी? रत्ती बराबर भी कोई गलत फहमी नहीं थी उन्हें। वो मोहब्बत में अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार थे। जंगे ओहुद में उन्होंने तीर खाने के लिए अपने सीने आगे कर दिए थे, अल्लाह अकबर। ताकि उनके नबी को कोई आंच ना आए। वो उनका पसीना तक जमीन पर नहीं गिरने देते थे। लेकिन फिर भी अकीदा और मोहब्बत में उन्होंने बैलेंस रखा हुआ था। जी, और उनका असल अकीदा क्या था, ये उस वक्त टेस्ट होता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हाँ, वहाँ तो हजरत उमर वाले वाक़े का सबको इल्म है, जब वो शदीद सदमे में थे। सही। वो जज्बात में तलवार निकालकर खड़े हो गए थे कि जो कहेगा कि पैगंबर नहीं रहे, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। ये उनका एक इंतहाई जज्बाती रिएक्शन था। और फिर वहाँ हजरत अबू बकर आए। जी, और उन्होंने हजरत उमर के जज्बात देखे, लेकिन उन्होंने अकीदे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने क्या किया फिर? मदद करता था तो अल्लाह हमेशा जिंदा है, उसे मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, कितनी साफ और वाज़े बात है ना? एक आम बशर और अल्लाह की सिफात का फर्क इससे ज्यादा साफ तरीके से बयान नहीं किया जा सकता। उनको इश्क और अकीदा दोनों अलग अलग रखना आता था। सही। तो यहाँ मेरे जहन में एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है। जी पूछिए। अगर सहाबा का अकीदा इतना साफ था, उनकी ज़मीन इतनी ठोस थी, तो ये तसव्वुरात बदले कैसे? आपका इशारा किन तसव्वुरात की तरफ है?
میرا مطلب ہے آج ہم جو اپنے ارد گرد سنتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یا وہ ایک ایسے روشن نور ہیں جو عام انسان کی طرح مٹی سے نہیں بنے، یہ باتیں اچانک کہاں سے آ گئیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں عرب کے صحراؤں سے تھوڑا باہر نکلنا ہوگا۔ اچھا، دوسری تہذیبوں کی طرف۔ جی دیکھیں، جب اسلام پھیلا، خاص طور پر امیاد اور عباسی دوروں میں، تو مسلمان ایسی جگہوں پر داخل ہوئے جہاں صدیوں سے عظیم تہذیبیں آباد تھیں، جیسے فارسی تہذیب، عیسائی اور بعد میں برصغیر کی تہذیبیں۔ صحیح۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب نئے لوگ ایک نئے دین میں آتے ہیں تو وہ اپنا ذہنی اور ثقافتی سامان باہر کسی دروازے پر چھوڑ کر نہیں آتے۔ ہاں، وہ ان کے خیالات کے ساتھ مکس ہو جاتا ہوگا۔ بالکل۔ فارسی تہذیب کو ہی لے لیجئے، وہاں صدیوں سے بادشاہوں کے بارے میں فر ازادی کا تصور موجود تھا۔ رکیے، یہ فر ازادی کیا چیز ہے؟ اس کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے خدا کا نور۔ اچھا۔ فارسی تہذیب میں یہ مانا جاتا تھا کہ ایک عظیم بادشاہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، اس کے اندر خدا کا ایک روحانی نور یا سپر نیچرل ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اسے طاقت دیتا ہے، جو اسے عام لوگوں سے مختلف بناتا ہے۔ جی۔ اب جب یہ تہذیب اسلام سے ٹکرائی تو ان کے لیے قبول کرنا نفسیاتی طور پر بہت مشکل تھا۔ کیا مشکل تھا ان کے لیے؟ یہ کہ ہمارا پیغمبر جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، وہ صرف مٹی کا بنا ایک عام انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اوہ، تو انہوں نے اپنے اس فر ازادی والے پیمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھنا شروع کر دیا۔ صحیح پکڑا آپ نے، انہوں نے اسی زاویے سے تشریح شروع کر دی۔ یعنی جو پیغمبر طائف میں پتھر کھا کر زخمی ہوا تھا، جس کے جسم سے خون بہا تھا، جس کے دانت شہید ہوئے تھے، جی۔ اس کو وقت کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی مخلوق میں بدلنا شروع کر دیا جو فزیکل نہیں بلکہ پیور نور کی بنی ہو، اور یہ سب صرف اس کلچر کی وجہ سے ہوا۔ یہ بہت بڑا فیکٹر تھا، اور صرف فارسی اثرات نہیں تھے اس میں۔ اور کیا تھا؟ جب عیسائی دنیا سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا تو وہاں لوگوس یعنی کلمہ کا تصور پہلے سے تھا۔ اچھا۔ وہ جیزس کو خدا اور عام انسانیت کے درمیان ایک برج مانتے تھے، ایک ایسی ہستی جو فزیکل بھی ہو اور ڈیوائن کا حصہ بھی۔ تو جب اس بیک گراؤنڈ کے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے وہی مقام یہاں منسوب کر دیا۔ بالکل، انہوں نے وہی روحانی مقام آہستہ آہستہ یہاں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت حیران کن تاریخ ہے۔ اور اگر ہم اور آگے آئیں اپنے برصغیر کی طرف، تو یہاں بھکتی تحریک کا بہت گہرا اثر تھا۔ بھکتی یعنی وہی تحریک جس میں لوگ اپنے بھگوان یا گرو سے ایک جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ جی، وہیں سے یہ شدید جذباتی وجد میں لانے والی عقیدت شروع ہوئی، جس میں رونا، تڑپنا، ڈھول کی تھاپ پر گھومنا اور محبوب کی محبت میں ہستی مٹا دینے کا تصور تھا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری قوالیوں میں، آج کے جلسوں میں اور قصیدوں میں جو انتہا پسند جذبات ہیں، ان کا مزاج اس بھکتی تحریک سے ملتا ہے؟ جی، ان کا سٹرکچر کافی ملتا جلتا ہے، لیکن دیکھیں یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ جی بتائیں۔ شروع میں جب رومی یا امام غزالی جیسے صوفی بزرگوں نے ان جذبات کا اظہار کیا نا، یا جب انہوں نے اشعار میں نور کہا، تو ان کا مقصد مجاز تھا، میٹافوریکل تھا۔ یعنی فزیکل نور نہیں تھا؟ نہیں، ان کا کہنا تھا کہ آپ ہدایت کی روشنی ہے جس نے جاہلیت کے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ صحیح، لیکن مجاز یعنی میٹافور کا مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اگر لوگ اسے سمجھنا بند کر دیں تو وہ لٹرل حقیقت بن جاتا ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ مثال کے طور پر، اگر میں بار بار کہوں کہ میرا دوست شیر ہے، وہ جنگل میں دہاڑتا ہے، اچھا، تو ہو سکتا ہے آج سے 500 سال بعد لوگ اسے حقیقتاً 4 ٹانگوں والا شیر مان لیں اور اس کے پنجوں کی کہانیاں مشہور کر دیں۔ بہت مناسب مثال دی آپ نے، اور حقیقت میں یہی ہوا۔ تو جو اشعار ہیں جیسے البصیری کا قصیدہ بردہ، لوگ ان کو لٹرل عقیدہ مان گئے۔ جی، اور 13ویں-14ویں صدی میں آتے آتے ابن عربی جیسے عظیم فلسفیوں نے الانسان کامل کا ایک پورا فلسفہ پیش کیا۔ دی پرفیکٹ ہیومن۔ بالکل، انہوں نے حقیقت محمدیہ کا کانسیپٹ دیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو چیز تخلیق ہوئی وہ نبی کا نور تھا، اور پھر بعد میں اس نور سے پوری کائنات بنائی گئی۔ اچھا، یعنی انہوں نے اس میٹافور کو ایک فلسافیکل فاؤنڈیشن دے دی۔ جی، اب یہ سننے میں کسی کو بھی بہت دلکش اور روحانی لگتا ہے، لیکن اس نے تاریخ میں ایک بڑا شفٹ پیدا کر دیا۔
عام لوگوں نے اسے اپنی حقیقت بنا لیا؟ صحیح، عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پیغمبر جسمانی طور پر بھی ہم جیسے انسان نہیں تھے، وہ ایک کازمک ہستی بن گئے، اور قرآن کا بشریت والا تصور پیچھے چھوڑ گیا۔ اگر ابن عربی کا فلسفہ صدیوں پہلے یہ سب کر چکا تھا تو میں تھوڑا آگے آج کے دور میں آنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ آج ہم جن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں وہاں جو اتنی شیڈڈ تقسیم ہے، کیا اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں؟ میرا مطلب ہے بریلوی، دیوبندی، شیعہ مکتب فکر میں دوریاں اسی بنیاد پر ہیں؟ بالکل، ان تمام فرقوں کے درمیان بحث کا مرکز یہی ایک سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہیں؟ اگر ہم بریلوی تصور کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہاں نور، حاضر ناظر اور علم غیب کے تصورات ان کے عقیدے کا بنیادی حصہ ہیں۔ یعنی پیغامبر صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے ان کے لیے؟ نہیں، وہ انہیں روحانی طور پر ہر جگہ موجود مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کو کائنات کے ہر ذرے کا علم دے دیا گیا ہے۔ اور یہیں سے استغاثہ کا تصور بھی آتا ہوگا۔ جی، استغاثہ یعنی مشکل وقت میں ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا۔ صحیح۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں میں تھوڑی انسانی نفسیات کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں، میں سن رہی ہوں۔ دعا کرتے وقت اللہ کی ہستی ایک عام انسان کو بہت لامحدود، بہت ایبسٹریکٹ لگتی ہے نا؟ انسان ہونے کے ناطے ہمارے پاس بعض اوقات الفاظ نہیں ہوتے اس انفینٹ خدا سے ریلیٹ کرنے کے۔ یہ ایک بہت گہرا پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے۔ لیکن جب ہم ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں سوچتے ہیں جو اسی زمین پر چلا ہو، جس نے مسکرایا ہو، اپنوں کو کھونے پر آنسو بہائے ہوں، تو کیا یہ ایک نیچرل ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسی ہستی سے مدد مانگیں جو تھوڑی اپنے جیسی لگتی ہو؟ آپ نے بہت گہری نفسیاتی بات پکڑی ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہی ایک فزیکل کنیکشن ڈھونڈتا آیا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ یہ آسان لگتا ہے نفسیاتی طور پر۔ تو دیوبندی اور سلفی مکتب فکر اس نفسیاتی ضرورت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں دیوبندی اور سلفی اس آسانی پر قرآن کی حدود کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس روش کو توحید کے لیے شدید خطرہ مانتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں قرآن کی ان آیاتوں پر سختی سے عمل ہوتا ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی؟ بالکل۔ ان کے نزدیک نبی بشر ہیں، دنیا سے گئے اور اب برزخ میں ہیں۔ انہیں ہر جگہ موجود کہنا یا ڈائریکٹ دعائیں مانگنا وہ اللہ کی صفات میں شریک کرنے کے مترادف مانتے ہیں۔ شرک کا دروازہ سمجھتے ہیں اسے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف اگر ہم اہل تشیع یعنی شیعہ مکتب فکر کی بات کریں، جی، ان کے ہاں تو اہل بیت اور خون کے روحانی رشتے پر بہت زور ہوتا ہے۔ ہاں، ان کے نظریے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت دونوں کو ایک مخصوص روحانی نور کا سرچشمہ مانا جاتا ہے۔ اور ان کے ہاں عصمت یعنی انفیلیبلٹی پر بھی بڑا زور ہے۔ جی، کہ پیغمبر اور امام ہر چھوٹی بڑی غلطی سے مکمل پاک ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی شفاعت اور وسیلے کو اہم حصہ مانتے ہیں۔ تو اس ساری بات کو اگر میں سمپل کروں اپنے سننے والوں کے لیے، جی بتائیں۔ جو اصل مسئلہ اور ناراضگی ہے وہ استغاثہ اور توسل کے درمیان ہے۔ آپ اس کو تھوڑا کھول کر سمجھائیں۔ یعنی توسل کا مطلب ہوا اللہ سے مانگنا لیکن نبی کی محبت کا حوالہ دے کر۔ جیسے یا اللہ، اپنے آخری پیغمبر کے وسیلے سے میری مشکل حل کر دے۔ صحیح ہے۔ اور استغاثہ ہوا اللہ کو بیچ میں سے ہٹا کر ڈائریکٹ پیغمبر کو پکارنا، جیسے یا رسول اللہ، آپ میری مشکل حل کر دیں۔ تو لوگ ان دونوں میں اتنے الجھ کیوں گئے؟ کیونکہ کلاسیکل علماء کے درمیان اس پر بڑے گہرے مباحثے ہوئے ہیں تاریخ میں۔ مثال لیجئے امام الغزالی کی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے توسل کو بالکل جائز اور ایک خوبصورت عمل قرار دیا۔ ان کے نزدیک حوالہ دینا عاجزی کی نشانی ہے۔ تو پھر بعد میں مسئلہ کس نے اٹھایا؟ جب کچھ عرصہ بعد امام ابن تیمیہ آئے تو انہوں نے بالکل الگ موقف اختیار کیا اور ہر قسم کے وسیلے پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ یہ سختی کیوں؟ اگر ایک عمل صرف حوالہ دینا ہے، ڈائریکٹ مانگنا نہیں ہے، تو اس سے ابن تیمیہ کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، بات حوالے کی نہیں تھی۔ تو پھر ابن تیمیہ کو اس دعوے کی اوور ڈوزنگ کا ڈر تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ عوام کے پاس کوئی میجرمنٹ سکیل، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ مطلب ایک عام انسان جذبات میں آ کر وسیلہ دیتے دیتے کب ڈائریکٹ مانگنے لگ جائے اسے پتہ نہیں چلے گا۔ بالکل، وقت گزرتے عوام بھول جائے گی کہ کب ہم نے اللہ سے مانگنے میں وسیلہ ڈالا تھا اور کب وسیلے والے کو ہی مکمل پرابلم سالور بنا دیا۔ تو اس شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ سخت دیوار کھڑی کی۔ جی،
وہ توحید کو ہر طرح کی آمیزش سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے کسی جذباتی عمل پر پابندی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ یعنی سارا کھیل دیواریں بنانے کا اور ان کو توڑتے رہنے کا ہے۔ ایک طرف عشق میں ڈوبے لوگ ہیں جو دیواریں گرانا چاہتے ہیں، کھل کر جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جنہیں ڈر ہے کہ دیوار گری تو دین کی بنیاد گر جائے گی، اس لیے وہ چھوٹی سے چھوٹی دیوار کو بھی قلعہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت عمدہ تجزیہ ہے آپ کا۔ لیکن اس میں ایک عام مسلمان بیچارہ تو پھنس جاتا ہے نا، جس نے قرآن بھی پڑھا ہے پر جس کے دل میں نبی کی شدت محبت بھی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کیسے پھنستا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو اس کے لیے ایک باریک رسی پر چلنے جیسا کام ہے۔ انسان جذبات میں آئے تو زبان حدود بھول ہی جاتی ہے، اور اگر اسٹرکٹ رہے تو اسے لگتا ہے محبت میں کمی رہ گئی۔ یہ الجھن بہت فطری ہے، لیکن یہ باریک رسی اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خود کیا حدود طے کی ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے جہاں انہوں نے فرمایا، میری تعریف میں اس طرح مبالغہ یعنی ایگزیجریشن نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ان الفاظ پر غور کریں، وہ خود اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ محبت ضرور کرنا، لیکن احترام کے ساتھ حدود میں رہ کر۔ میرے اندر اللہ کی صفات تلاش مت کرنا۔ بالکل۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ایک اور عملی پہلو بھی ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم نبی کو پیورلی سپر نیچرل بنا دیتے ہیں، ایک ایسی ہستی جسے مٹی اور خون کا حصہ نہیں مانتے، جسے غلطی کرنے کا خوف نہیں ہوتا، تو ہم ان کی آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی کھو دیتے ہیں۔ یعنی ان کا ہمارے لیے ایک نمونہ یا ماڈل ہونا؟ ایگزیکٹلی۔ اصل عظمت اس بات میں تو نہیں ہے کہ پیغمبر کوئی نور کے بنے فرشتے ہوں جنہیں پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ صحیح بات ہے، اگر وہ ایسی روحانی مخلوق ہوتے جن کے اپنوں کا انتقال ہوتا تو آنکھ سے آنسو نہ آتے، جنہیں طائف میں پتھر لگنے سے درد کا احساس نہ ہوتا، تو وہ میرے اور آپ جیسے عام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ کیسے بن سکتے تھے؟ پھر تو عام مسلمان کہہ سکتا تھا کہ وہ تو سپر نیچرل تھے، انہوں نے درد برداشت کر لیا، ہم تو مٹی کے انسان ہیں، ہم سے ان کی تقلید نہیں ہوگی۔ یہی تو بنیادی نقطہ ہے۔ ان کی بشریت یعنی ان کا عام انسان ہونا کوئی کمزوری تھوڑی ہے جس کو ہم چھپانے کی کوشش کریں، یہ تو ان کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، ایک انسان نے میری اور آپ کی طرح بھوک محسوس کرتے ہوئے، اپنوں کو کھونے کا غم اٹھاتے ہوئے، دنیا کی ان تمام آزمائشوں کو برداشت کیا اور پھر بھی اللہ کی ایسی بندگی کی جو دنیا کا کوئی اور انسان نہ کر سکا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے اسلام میں محبت کی تعریف تھوڑی مختلف ہے۔ یہاں سچی محبت کا اصل مطلب صرف اشعار پڑھنا نہیں، بلکہ ان کی اتباع ہے، یعنی ان کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرنا۔ یہ آئینہ بالکل صاف ہو گیا ہے آج۔ ہم نے تاریخ کے وہ اوراق پلٹ کر دیکھے جن پر ہماری روایات اور کلچر نے صدیوں کا دھندلا پن چڑھا دیا تھا۔ جی، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ فارسی بادشاہوں کے نور سے لے کر برِ صغیر کی قوالیوں تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ لیکن اس ساری خوبصورت گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک آخری چبھاتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو بار بار میرے ذہن پر دستک دے رہا ہے۔ جی۔ آج ہم نے اپنے جلسوں میں، اپنی قوالیوں میں، اپنے اشعار میں ان کی عظمت کے عظیم پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ ہم اپنے جذبات سے انہیں سجدہ ریز محبت پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ذرا لوگ کر سوچئے، کیا اس جذباتی محبت اور ان عظیم تصورات کے شور میں ہم نے اس عام، سادہ، مسکراتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے والے، بچوں کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دینے والے، بھوک میں پیٹ پر پتھر باندھنے والے اور خدا سے بار بار معافی مانگنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت کو کھو تو نہیں دیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم انہیں جادوئی اور سپر نیچرل ہستی صرف اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم خود ان کی انسانیت اور ان کے کردار کی مشکل تقلید کرنے سے آسان فرار ڈھونڈ سکیں؟ کیونکہ سوچئے، سپر ہیومن کی صرف پوجا کی جا سکتی ہے، لیکن عبادت اور پیروی صرف ایک کامل انسان کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔